नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफ़ेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से सुनो टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो हर साहिब ईमान दिलफिगार और अश्कबार हो जाता है। आज 9 मुहर्रमुल हराम है। ये वो दिन है जिस दिन सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और असहाब के साथ करबला में महसूर कर दिए गए। मुर्रिखीन के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को पिछले 3 दिनों से नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर पानी बंद था। 9 मुहर्रमुल हराम को दोपहर से पहले शिमर बिन ज़िलजोशन 4000 सिपाही लेकर करबला में दाखिल हुआ। वो उमर बिन साद के लिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ख़त लेकर आया था। उस ख़त में इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को हुक्म दिया था कि या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत पर मजबूर करे या फिर आपके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दे, और अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो लश्कर की क़यादत शिमर के हवाले कर दे। 9 मुहर्रमुल हराम को जब यजीदी लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत मांगी। आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम वाक़यात की तफसील अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब, और मेरी दूसरी मेहमान हैं मोहतरमा सैयदा डॉक्टर फ़बीहा बतूल साहिबा। मेहमानान गिरामी, खुश आमदीद। अल्लामा साहब, ये बताइए कि यजीद ने खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब का पानी बंद किया, फिर मस्तूरात के खैमे जलवाए और फिर फाइनली 72 नफूस कुदसिया को शहीद करवा दिया। तो सर ये बताइए कि उसको ख़ानदान नबुव्वत के तक़द्दुस का ख़्याल क्यों नहीं आया आफ्टर ऑल? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम या सलाम। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, आज का ये जो प्रोग्राम है सर, आई थिंक यौम आशूर है जी, और इस रात की मुनासिबत से आपने हमेशा की तरह आवाम को शऊर दिलाने के लिए और इस अज़ीम मार्के के जो तारीख़ी पस मंज़र है और इसके जो रूहानी पहलू हैं उनको उजागर रखने के लिए जो ये सिलसिला किया है, माशाल्लाह ये सुनो न्यूज़ और आपको ये क्रेडिट जाता है। आपने जो ये सवाल किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो तक़द्दुस है जी, वो यजीद को या यजीद के जो अहलकार हैं और जो उसकी अफवाज है, क्या उसको नज़र नहीं आया? हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अहल बैत अतहार का जो तक़द्दुस है, जो उनका मकाम है जी, वो मकाम किसने दिया है उनको? सही है। यानी किसी इंसान ने दिया है, दुनिया वालों ने दिया है, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया है? तो जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो कुरान तो उनकी तत्हीर की गवाही देता है। बिल्कुल सही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी के अंदर देखा जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, दुरुस्त, कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। जी, और एक दूसरे मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, जी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सही। ये सारी जो बातें हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मकाम बयान किया, इमाम हुसैन का मकाम बयान किया। कुरान उनकी तत्हीर की गवाही देता है। और यजीदी फ़ौज जो है उसका पानी बंद कर देना और उनके ख़ैमों को जला देना और उनको अज़ियत और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला कर देना, मैं ये समझता हूँ कि उनकी अक़लों के ऊपर पर्दा आ गया था और वो दुनिया की दौलत और हुकूमत की लालच के अंदर आके तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सही मानों में एक तक़द्दस मकाम और मर्तबा है उसको फरामोश कर दिया। सही। और हुकूमत और दुनिया की लालच के अंदर आके मैं ये समझता हूँ कि उनका एहतराम ना करके और उनके तक़द्दुस को पामाल करके उन्होंने जहन्नम जो है वो ख़रीद ली है। सही।
اور امام حسین علیہ السلام تو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور قیامت تک کے لیے امام حسین کا جو مقام ہے وہ انسانوں کی نظر میں بھی بلند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ لیکن جنہوں نے دنیا کی دولت کی لالچ میں آ کے اور حکومت کی لالچ میں آ کے امام حسین علیہ السلام کے اس تقدس کو پامال کیا، آج ان کے نام پر کوئی اپنا نام بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، بالکل ایسا، جبکہ دنیا بھر کے اندر حسین، غلام حسین، محمد حسین نام رکھنا لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا، تو حسین علیہ السلام شہید ہو کر کے قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، صحیح، اور یزید جو ہے وہ اپنے ان گھنونے جرائم کی وجہ سے اور دنیا کی لالچ اور اقتدار کے اندر آ کر کے امام حسین علیہ السلام کے تقدس کو پامال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک گالی بن گیا کہ جو لوگ نہیں اس کو سننا چاہتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میم اس میں تھوڑا آپ ایک تو ایڈ کیجئے کہ سر جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کی جو دولت ہے یا اقتدار ہے اس کی ہوس میں آ گئے، لیکن تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب ادھر لوگ ان کی بیعت کر رہے تھے تو شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ معاملہ یزید سے شروع ہوا یا پیچھے سے ہی آ رہا ہے؟ جی بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ اسلام کو کھنگالیں دیکھیں تو ہمیں آخری حجت الوداع جو نبی خدا کا حج نظر آتا ہے، اور اس میں ایک ایسی حدیث نظر آتی ہے جس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ یعنی حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کسی کا بھی جھوٹ شامل ہونے کا یا ضعیف ہونے کا شائبہ نہیں، بے شمار جو راوی ہیں اس کے راوی ہر مکتب فکر کے بے شمار راوی ہیں، اور جو مسلسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہو، بیچ میں کہیں ٹوٹا نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث غدیر ہے، یعنی حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر نبی خدا نے تمام حاجیوں کو جو چلے گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، ان تمام کو غدیر کے مقام پہ بلایا، سب کا انتظار کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے اور تو ان سب کے، کیونکہ ایک ممبر بنانا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، تو سب کے گھوڑوں کی زین اور اونٹوں کے پالان اکٹھے کیے گئے اور پورا ممبر تیار ہوا، اور نبی خدا نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور ایک طویل خطبہ ہے کہ جو وہاں ارشاد فرمایا، لیکن اس میں سب سے اہم پیغام جو آیت قرآنی بھی نازل ہوئی کہ آج دین تکمیل کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا من کو مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا کہ آج سے جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ اور جامع ترمذی میں اور دیگر بہت ساری اہل سنت کے معتبر مستند کتب میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت علی کو مبارکباد دی، انہیں گلے لگایا اور کہا کہ یا علی مبارک ہو، آج سے آپ میرے اور تمام مرد و خواتین کے مولا ہو گئے۔ تو یہ جو نبوت کا، نبی خدا کا، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج ہے، اس میں انہوں نے دین کی تکمیل کس طرح کی؟ اپنے جانشین کو مقرر کر کے، یعنی بتا دیا کہ میرے بعد اگر کہیں رجوع کرنا ہے یا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہیں، انہی کے در سے وابستہ ہونا ہے۔ اگر نبی کی حدیث کو یا غدیر کے اس واقعے کو نہ بھلایا جاتا تو تاریخ جو ہے وہ واقعہ کربلا تک بھی نہ پہنچتی اور حقدار تک پہنچتا۔ صحیح۔ دوسرا ایک میرا سوال یہ تھا کہ آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے، 9 محرم الحرام کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ شمر 4000 سپاہی لے کے اس دن میدان کربلا میں اترتا ہے، اور اس کے پاس ایک خط ہوتا ہے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کے لیے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ یا تو امام پاک کو بیعت کے لیے مجبور کرو، یا پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ان سے جنگ شروع کر دو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر فوج کی جو کمانڈ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو۔ تو میم یہ بتائیے کہ کیا عمر بن سعد جو تھے ان کے دل میں امام پاک کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا؟ صحیح، بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے، اور لوگوں کی سوچ کو تفکر و تدبر کی جانب راغب کرنے والا سوال ہے۔ ہم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں
تو عمر سعد کی جو شخصیت ہے وہ تاریخ کی تاریک عبرت کدہ ہے کہ جس میں ایک انسان دنیاوی حقیر سے منافع کے لیے آخرت کا سودا کر لیتا ہے. صحیح. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عمر سعد جو ہے وہ نبی خدا کا جو نواسا ہے اس کے مقام و مرتبے سے ناواقف نہیں تھا. صحیح. وہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھا اور اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ ان کے قتل سے اس کے ہاتھ نہ رنگین ہو. صحیح. وہ چاہتا تھا کسی طرح سے جنگ جو ہے وہ ٹل جائے اور اسی وجہ سے ہمیں تاریخ میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو متعدد خطوط لکھے کہ جس میں اس نے یہ بات کی کہ کسی طرح سے بیچ کا معاملہ اختیار کر لیا جائے، جس میں اس نے لکھا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ امام حسین کو یا تو مدینہ واپس بھیج دیتا ہوں یا پھر کسی اور جگہ بھیج دیتا ہوں. اور بہت ساری مستند کتابیں، تاریخ الخلافہ میں علامہ سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا. تو اس نے واضح طور پہ کوئی ایسی راہ اختیار کرنا چاہیے کہ جنگ ٹل جائے اور امام حسین قتل نہ کیا جائے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قدم وہ حق کی جانب بڑھاتا تھا اور دوسرا قدم وہ دنیاوی جاہ و جلال کی طرف بڑھاتا تھا اور آخر کار جو حکومت کی لالچ تھی، حکومت رائے کی لالچ تھی، وہ غالب آ جاتی ہے. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو حق جانتے ہوئے بھی، حق پہچانتے ہوئے بھی اور وہ نرم گوشہ رکھنے کے باوجود بھی تاریخ خوف بھی ہوگا، ایک بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے. دیکھیں اس کی دو کمزوریاں تھیں. ایک کمزوری جو تھی وہ حکومت رائے کی لالچ تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری کمزوری اس کے دل میں ابن زیاد کا خوف تھا. ٹھیک ہے، یہ دو خوف تھے. یعنی کہ اس نے عاقبت پر دنیا کو ترجیح دی اور خوف خدا کے اوپر ابن زیاد کے خوف کو ترجیح دی. اور اس کی وجہ سے اس نے نہ دنیا حاصل کر پایا نہ ہی وہ آخرت حاصل کر پایا اور تاریخ کا بدترین ایک عبرت ناک چہرہ بن کے ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا. کیونکہ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ ارادوں کو، جسے آپ نرم گوشے کی بات کر رہے ہیں نا، تو تاریخ ارادوں کو نہیں لکھتی، ارادوں کو یاد نہیں رکھتی. تاریخ ہمیشہ فیصلوں کو یاد رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، واقعات دیکھتی ہے اور لکھتی ہے. بالکل. تو اس کا جو فیصلہ تھا وہ دنیاوی مال و متاع اور حکومت تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تاریخ میں ایک عبرت کی طرح سے جو شخصیت ہے، ایک تاریخ اور عبرت شخصیت جو ہے وہ رقم ہو گیا. بالکل. جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب امام پاک نے دیکھا کہ یہ تو جنگ کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں تو آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی ان سے، جو کہ دے دی گئی. تو سر اس میں یہ جو رات کی مہلت حضرت نے مانگی ہے، اس میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ دیکھیے یہ جو آج کی رات ہے نا، 9 محرم یوم عاشور کی جو رات آ رہی ہے، اسی رات کو امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی. جی. اور اس کے پیچھے جو امام حسین علیہ السلام نے جب مہلت مانگی تو فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے رب کی کھل کے عبادت کر سکوں. صحیح. مناجات کر سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، ذکر و اذکار کر سکوں. صحیح. تو گویا امام حسین علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہ جب کہتے ہیں جنگ کا بگل بج چکا تھا اور یقینی ہو گئی تھی کہ اب جنگ ہونی ہے. صحیح. تو اب دیکھیں ان کا استقلال، ان کا یقین اپنے رب پر اور اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کتنا مستحکم تھا. تعلق باللہ. جی. کہ انہوں نے دشمن کے خطرات کو دیکھتے ہوئے، بانپتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اللہ سے اپنا تعلق اس میں کوئی یعنی کہ فرق نہیں پڑنے دیا ہے. تو آپ نے اس رات کو مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے خیموں سے اللہ رب العالمین کے ذکر کی گونج اٹھ رہی تھی. صحیح. اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ذکر و اذکار کی جو ہے وہ آ رہی تھی. اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سے اپنا تعلق اس موقع پر کس طرح جو ہے وہ کمزور پڑ سکتا تھا کہ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ راتوں کو جب عبادت کرتی تھیں تو ایک ایک رات میں کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں رات بیت جاتی تھی. صحیح. اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ التجا کرتی تھی، ملتجی ہوتی تھی کہ باری تعالیٰ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری بندی کا، تیرے محبوب کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جن کا اللہ کی ذات سے تعلق اتنا تھا اور اتنا تعلق باللہ تھا کہ وہ نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا تھا. اور کسی نے سوال کیا کہ اے علی، جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟
تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علی نے آج تک بغیر دیکھے سجدہ ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے لخت جگر ہیں امام حسین علیہ السلام۔ تو انہوں نے اس رات کو یعنی محرم کی 9 محرم کو یوم عاشور کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو جو وہاں موجود تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اس کے ذکر اذکار کے اندر گزارنے کا درس دیا، اور یہ سبق دیا ہمیں۔ دیکھیے اس کے اندر ایک لیسن ہے، ایک میسج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر اگر کڑے سے کڑا امتحان بھی آ جائے بالکل ایسے تو اللہ کو نہ بھولیں آپ۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ خود فرماتا ہے، اور چونکہ اللہ کے ذکر کے اندر سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی جنگ بھی یقینی ہے، شہادت بھی بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اپنی طمانینت کے لیے، روحانی سکون کے لیے اللہ کو یاد کر کے جو اہل بیت کا شیوا رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی صفت رہی کہ انہوں نے اللہ کو کبھی نہیں بھولے، اور جب بھی کبھی پریشان ہوئے تو اللہ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو وہ اس ذکر کو انہوں نے آباد رکھا، اس ذکر سے اپنے قلوب کو آباد رکھا، اور اس کے اندر میسج امت کو یہ دیا کہ کبھی بھی جنگ کا عالم ہو، امن کا عالم ہو، پریشانی کا عالم ہو، یا کبھی آپ پہ خوشی کے آثار بھی آئیں، جی تو اللہ سے آپ کا تعلق کم نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو گویا یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ ایک میسج ہے کہ کربلا کی یوم عاشور کی رات میں اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نوجوانان جنت کے سردار نے اللہ کو نہیں بھولا ہے، تو ہم آزادی کی فضا کے اندر جو ہم سانس لے رہے ہیں، اور ہمیں کوئی مصیبت بھی ہم پر کوئی بڑی نہیں پڑی، ہم اپنے رب سے اپنا تعلق کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ صحیح۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہر مشکل اور ہر آسانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بھی جوڑیں، اور اس تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی، یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے آپ کو اس طرف بھی راغب کریں، اور اہل بیت اعظام کے جن کے بغیر یعنی جو آخرت ہے نا ہماری، اہل بیت کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے۔ بالکل اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے اسوہ پر عمل کیے بغیر ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ آج اہل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ بالکل اگر ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے تو وہ یزید سے سبق حاصل کر لیں، وہ دیگر یزیدیوں سے، ابن زیاد سے، شمر لعین سے، ان لوگوں سے یہ دیکھ لیں کہ ان دولت اور اقتدار کی لالچ اور بغض سے اہل بیت میں انہوں نے جہنم خرید لی ہے۔ بالکل۔ اور اگر آج بھی کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جہنم خریدنے کے مترادف ہے۔ وہ اگر جنت میں جانے کا کوئی ارادہ ہے کسی کا تو وہ اہل بیت، دیکھیں نا خواتین جو ہیں وہ یعنی خاتون جنت جو ہیں وہ عورتوں کی سردار جنت کی، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت تقسیم کر رہے ہیں، واہ، مالک بنے ہوئے ہیں، اور جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ درست۔ اب جنت کے اندر خواتین جائیں گی، نوجوان جائیں گے، تو ادھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک اللہ نے بنایا ان کو، صحیح، تو ان کے بغیر جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ بالکل صحیح۔ یعنی جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جی، اگر دنیا میں ان کے ساتھ بغض کوئی رکھتا ہے تو وہ اس جنت میں کیسے انٹر ہو سکتا ہے؟ صحیح فرمایا۔ خاتون جنت سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی عداوت رکھتا ہے، تو وہ تو خواتین کی جنت کے سردار ہیں، بالکل، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی خاتون جنت تشریف لاتی تو سرکار اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے، بالکل ایسے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ درست۔ تو یعنی اتنا کچھ کہا، لیکن آج امت جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھتی ہے اور خاندان اہل بیت سے بغض اور عداوت بھی رکھتی ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل ایسے۔ میم اس پہ اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کریں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح سے سوال کے جواب میں روشنی ڈالی اور تاریخی حقائق کو بیان کیا۔ بس ایک دو چیزیں اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بے شک یہ وہ رات تھی جو مہلت مانگی خدا سے راز و نیاز کے لیے امام حسین ابن علی نے، اور عبادت خدا بندی کے لیے، اور جیسے کہ تاریخ میں ہمیں جملہ ملتا ہے امام حسین کا کہ خدا جانتا ہے کہ میں اس کے لیے نماز
اور تلاوت قرآن اور دعا استغفار سے کس قدر محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ رات تھی کہ اپنے پروردگار عالم کی قربت کا والہانہ اظہار کیا کہ روایات کے جملے ہیں کہ خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے کہ ہر فرد ہر شخص جو تھا وہ خدا کی عبادت میں اور خدا سے راز و نیاز میں دعا مناجات میں مصروف تھا. ایک عبادت کا پہلو آ گیا کہ جتنے بھی سخت ترین حالات ہوں, یہاں تک کہ موت کے سائے منڈلا رہے ہوں, سب کو پتہ تھا, یقین تھا, امام نے بشارت دے دی تھی کہ کل جو ہے سب نے شہید ہو جانا ہے, تو سروں پہ سب کے موت کے سائے منڈلا رہے تھے. اس کے باوجود اس قدر محو عبادت تھے کہ ان کے دلوں میں کسی طرح کا بھی موت کا خوف نہیں تھا. تو یہ ایک پیغام آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے. خاص طور پہ میں جب بھی کہیں پہ بھی اسپیچ دیتی ہوں, خطاب کرتی ہوں, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ینگسٹرز کے ساتھ جو ابھی جنریشن ہے, کیونکہ انہوں نے ہی لے کے اس مشن کو یا دین کو آگے بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, اس کی ترویج کا کام کرنا ہے. تو جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایگزامس میں بیزی ہیں, ہم اسائنمنٹس میں, فلاں ٹاسک میں, یا خواتین کہتی ہیں ہمارے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے, یا ہمارے فلاں مشکلات کا سامنا ہے, فلاں بیماری کا سامنا ہے, تو وہ ذرا صرف تصور کر لیا کریں کہ ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اگر ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں, نبی خدا ان کے آل کے پیروکار ہیں, تو دیکھیں کہ وہ تو موت کے سائے میں بھی عبادت کو ترک نہیں کر رہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس دنیاوی چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں میں مبتلا ہو کے نماز قضا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پیغام اس رات کا کہ ہمیں کبھی بھی عبادت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. سب سے اول جیسی اذان ہو ہمیں اول وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. اچھا, دوسرا پیغام جو یہ رات کو مہلت مانگی, ایک اور حکمت تھی اس میں, وہ یہ تھی کہ امام عالی مقام جو تھے وہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے, اتمام حجت کرنا چاہتے تھے لشکر یزید پر. یعنی ایک وہ رات تھی کہ ایک طرف عبادت کی مناجات کی آوازیں لشکر یزید کے کانوں تک پہنچ رہی تھی, تو کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم اندھیرے میں رہ گئے, ہم تک حق نہیں پہنچا. وہ واضح ہو جائے کہ ہاں یہ نبی کا گھرانہ ہے, یہ کوئی باغی لشکر نہیں ہے, باغی گروہ نہیں ہے, یہ عبادت خدا میں محو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حق پر یہی ہے, اور وہ جہاں کھڑے ہیں لشکر یزید والے وہ باطل پہ. یہ ایک اتمام حجت کرنا تھا. دوسرا, اصحاب امام حسین کا آخری امتحان بھی مقصود تھا. یعنی امام نے جو خطبہ بہت ساری مرتبہ کتابوں میں موجود ہے, مختصر یہ کہ امام نے ایک طویل خطبہ دیا, اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے, اور یہاں تک فرما دیا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, تو میری جانب سے عذاب ہو. یہ تو میرا سوال تھا, آپ نے بڑا اچھا کیا اس پہ آپ آ گئیں, کہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ جو آپ کے اصحاب تھے ان کا کیا کردار تھا. جی پلیز. تو امام نے چراغ بجھا دیے, اور چراغ بجھا کے کہا کہ اب یعنی کہ دیکھیں امام کتنے رحمت للعالمین کے نواسے ہیں نا, تو اتنے نرم گوشہ ہے امام کا کہ امام نے چراغ ہی بجھا دیا کہ کسی کو شرمندگی کا احساس نہ ہو, اور کہا میں تمہارے پہ سے بیعت اٹھا رہا ہوں, جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے آزاد ہے وہ جا سکتا ہے. اور یہ ایسے تاریخ نے وہ جملے وہ جواب رقم کر دیے کہ وہ اصحاب خاص تھے, یہ وہ پاکیزہ نفوس تھے کہ چراغ بجھ جانے کے بعد بھی سب نے یک زبان ہو کے اقرار کیا کہ حسین ابن علی, اے نبی خدا کے نواسے, چاہے ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے, ہمارے لاشوں کو جلا دیا جائے اور راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے, اور پھر سے یہی سلسلہ چلتا ہے, تو اے حسین ابن علی ہم آپ کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. تو ایسی وفا کی مثال ہمیں تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتی, کسی جنگ میں نہیں ملتی, کہ جہاں ایسی فداکاری اور شہادت سے ایسی محبت نظر آئے. یہ وہ اصحاب خاص تھے جنہوں نے زخموں کو تمغہ سمجھا اور پیاس کو آب حیات تصور کیا. یہ ایسے اصحاب تھے کہ ہمیں اگر ہم غور کریں, امام حسین کا جو لشکر تھا, جو ان کے ایک محدود سا تعداد تھی, تو اس میں دیکھیں ہم ہر طبقے کا شخص نظر آتا ہے, ہر عمر کا شخص نظر آتا ہے. اگر ہم بوڑھے دیکھیں تو جناب حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں. کس طرح سے وہ تاریخ لکھتی ہے کہ ان کی بھویں بھی جو ہیں بزرگی کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں, تو کس طرح سے کپڑا باندھ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بلند کیا. کمر ان کی جھکی تھی, تو انہوں نے پٹکا زور سے جو ہے وہ چادر کمر پہ باندھی کہ کسی طرح سے وہ اٹھیں اور پھر دین کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کریں, امام حسین پہ اپنی جان کو قربان کریں. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جوانوں میں,
تو جوانوں میں تو بے پناہ ہمیں نظر آتے ہیں، جناب علی اکبر ہمیں نظر آتے ہیں، جناب قاسم نظر آتے ہیں، امام حسن کے بیٹے جناب قاسم، جناب علی اکبر امام حسین کے بیٹے. تو ہمیں ان کے کیا تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ جب پوچھا نا تمہارے لیے شہادت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حق پہ ہیں تو شہادت شہد کی مانند ہے، شہد جیسی شیریں. اللہ اکبر. یعنی ایک نوجوان، ایک بچہ 13-14 سال کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے شہادت شہد کی مانند میٹھی ہے. اسی طرح جناب علی اکبر سے جب پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ مشتاق شہادت ہے یہ پورا گروہ. اسی طرح سے اگر یہ تو وہ ہے نا شخصیات جن کا میں ذکر کر رہی ہوں جو بنی ہاشم میں سے ہیں، جو چنے ہوئے. اگر ہم اس سے ہٹ کے اصحاب امام حسین کی بات کریں تو اس میں ہمیں دیکھیں بہت سارے کردار نظر آتے ہیں. جناب جون کو دیکھ لیں، جناب ابوذر کے غلام تھے اور غلام حبشی تھے، اور چہرہ ان کا سیاہ تھا، جسم سے ایک وہ جو حبشیوں میں سے ایک بو سی آتی ہے وہ آیا کرتی تھی، لیکن امام حسین کی محبت سے ان کا وجود معطر تھا. یہاں تک کہ جب وقت شہادت آیا اور ان پہ جان قربان کی جناب حر نے امام حسین پر دین کی راہ میں، تو امام حسین کی جب گود میں امام حسین بڑے ہیں، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ روشن ہو جائے اور میرے جسم کی بو ختم ہو جائے. اب دیکھیے شہادت ویسی جنت میں پہنچا چکی تھی. تو اسی وقت نواسہ رسول کے ہاتھ بلند ہوئے، پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں میں کو بلند کر کے دعا کی، اور اسی لمحے کہتے ہیں کہ ایک بہشتی خوشبو ان کے بدن سے نکلنا شروع ہو گئی اور ان کے چہرے کی سیاہی جو تھی وہ نور میں بدل گئی. تو یہ ایک مرتبہ ہے ایک حبشی غلام کا کہ جو دین کی راہ میں، حق کی راہ میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کے شہادت پا رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زہیر ابن قین، کیونکہ یہ وہ مثالیں میں چن کے وہ دے رہی ہوں کہ جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ آج بھی اگر ایسی کوئی سچویشن ہمیں سامنا، کیونکہ کہتے ہیں نا ہر کل ارضن کربلا، یہ کل یوم عاشورہ، تو اگر ہم خود کو اس محاذ پہ رکھ کے سوچیں تو یہ وہ کریکٹرز ہیں، یہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہم اگر جناب زہیر ابن قین کو دیکھیں نا، بہت بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور اتنا وسیع کاروبار تھا، کہتے ہیں کہ ان کو تو جس کہتے ہیں اشاروں پہ آگے پیچھے نوکر پھیرنے والے اس طرح کا بہت مشہور تھے اس زمانے کے. اور یہ جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے وہ عثمانی گروہ تھا، یعنی خلیفہ سوم کے ماننے والوں میں سے یہ تھے. اور راستے میں جب بھی پڑاؤ ہوتا تھا ان کا آمنا سامنا امام حسین سے، تو یہ اپنا خیمہ وہاں سے ہٹا لیتے تھے کہ کہیں مجھے نا، یعنی کہ ڈر تھا کہ کہیں امام بلا لیں اور مجھے ان کے ساتھ جا کے شہادت تک جانا پڑے. تو لیکن ایک مقام ایسا آیا، یہ دیکھیں یہاں پہ عورت کا کردار میں بتانا چاہ رہی ہوں. ان کی زوجہ، یعنی کہ عورت، ایسی کئی کردار ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے شوہروں کو کہہ کے کہ بھئی ہم تمہارے لیے اہم نہیں ہے، کیا ہماری محبت بھول گئے ہو، کیا بچوں کی محبت بھول گئے ہو، کہ ہم کھلائے گا کون، پلائے گا کون، یعنی توکل خدا ہی چھوڑ دیا. اور اپنی محبت کے جال میں کر کے یا بچوں کی محبت کے اس میں زنجیر ڈال کے امام کے لشکر سے نکال کے گھروں کو لے گئی. کوفہ میں ہم کہتے ہیں نا اتنے خطوط آئے تھے اور وہ سب لوگ تو موجود نہیں تھے، تو وہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ سے دور ہوتے چلے گئے اور امام کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن زہیر ابن قین کی زوجہ کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے زہیر ابن قین سے کہا کہ نواسہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، کتنی دفعہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور تم بار بار خیمہ ہٹا لے، تو ایک دفعہ جا کے بات تو سننا ہو. دیکھیے خاتون تھی جس نے زہیر ابن قین کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا، جس کو جنتی بنا دیا، جس کو ہدایت تک پہنچا دیا. تو ہر خاتون کو یہ رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اپنے جو گھر کے مرد ہیں دین خدا کی تبلیغ میں یا دین خدا میں یا عبادت الہی میں مدد کرنی چاہیے، مددگار ہونا چاہیے. ایک ذیلی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میم یہ جو ایمان کا یہ لیول ہے، ایک طرف یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 مرتبہ بھی اگر شہید ہونا پڑے تو ہم اس پہ شکر گزار ہیں، اللہ کے راضی ہیں اس پہ. دوسری طرف بھی مسلمان ہیں، ان کا معاملہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. تو کیا یہ ایمان کا جو لیول ہے یہ تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا فرماتی ہیں؟ جی اس میں دیکھیں ملٹیپل پہلو ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے. یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب میں پہلے ایک مثال دیتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک اور اصحاب امام حسین ہے جن کا نام وہاب کلبی ہے. اب دیکھیں وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے،
ٹھیک ہے. ابھی آپ مسلمان کی بات کر رہے ہیں نا کہ دونوں جانب مسلمان ہیں, تو میں یہاں ایک عیسائی کو لے آئی ہوں بیچ میں, وہ تو عیسائی تھے, لیکن امام حسین نے اس طرح سے ان سے کلام کیا, جناب عیسیٰ کا بتایا کس طرح سے وہ امام مہدی کے ساتھ ظہور فرمائیں گے, اور دیگر تمام جو دونوں کے بیچ میں بات ہوئی تو اس کے قلب میں ایمان کا نور منور ہو گیا, اور وہ تربیت کر دی نا. بالکل. اور وہ فقط مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کی شادی کو فقط 15 دن ہوئے تھے. ہم تصور کریں آج کسی کی شادی کو 15 دن ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا گولڈن ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے, تو شوہر ہو یا بیوی وہ ایک دوسرے کے پہلو سے نہیں ہٹتے. تو تصور کریں میدان کربلا میں وہاب قلبی کو یہاں امام حسین نے بلایا, اور وہاں انہوں نے نہ ماں کے کہنے پہ رکے نہ بیوی کے کہنے پہ رکے, بلکہ بیوی اور ماں کا کردار بھی ایسا بلند ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جاؤ یہ رہی شمشیر اور تم جاؤ اور امام حسین کے راہ حق میں جہاد کرو. اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا ایک تاریخی جملہ جو میں کہیں پہ بھی مجلس پڑھوں اور اصحاب امام حسین کا ذکر آئے تو میں ضرور کوٹ کرتی ہوں کہ جب لشکر یزید نے وہاب قلبی کو گردن جدا کر دی, سرتن سے جدا کر دیا اور ان کا سر اٹھا کے امام حسین کے لشکر کی جانب پھینک دیا, تو ان کی والدہ دیکھیں ماں کا جگر کتنا نرم ہوتا ہے, کتنی غمزدہ ہو جاتی ہیں آج کل کی, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور گئی ہیں میدان میں, اور لشکر یزید کی جانب واپس وہ سر پھینک دیا, کہا کہ جو ہم دین کی راہ میں قربان کر دیں ہم واپس نہیں لیتے. سبحان اللہ, سبحان تو یہ اللہ. بہت بڑی مثال ہے آج کے کہ آج کی مائیں جب بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوں, تربیت کا جو ایلیمنٹ تھا, تو اپنے اندر سب سے پہلے بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کرنا ہوگی. ہم نے ایسی مائیں بننا ہوگا کہ کمزور ہیں, اسی لیے ہماری پھر آگے اولادیں بھی کمزور ہیں. ہمیں پہلے اپنی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم ایسی اولاد پروان چڑھا سکیں کہ جب دین پہ وقت آئے تو اسی طرح ہم دین کی راہ میں وہ اولاد جو ہے جان ہو مال ہو اولاد ہو اس کو قربان کر سکیں. کیونکہ پروردگار نے بھی قرآن میں یہی فرمایا نا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو تمہاری کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی. تو بے شک پروردگار ہمیں جان سے مال سے اولاد سے آزمائش کرتا ہے, بس ضروری یہ ہے کہ ہماری جو پوری نیت ہے یا عمل ہے وہ توکل خدا پہ بیس کرتی ہو, اقدار الہی پہ بیس کرتی ہو, تو انشاءاللہ پھر فتح و کامرانی سے کوئی بھی رکاوٹ جو ہے بیچ میں نہیں آ سکتی. جی علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا یزیدی فورسز کے ساتھ امام پاک کے کچھ مذاکرات بھی کربلا میں ہوئے؟ جی اگر ہم دیکھیں تو متعدد مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے یزیدی افواج کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ٹھیک. اور اگر ہم اس کو ایک دوسرے پیرائے کے اندر دیکھیں تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم نہیں تھا؟ علم تو تھا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت پہلے بتا دیا تھا. درست. لیکن اس کے باوجود بھی اتمام حجت کے لیے وہ جو حضرت ام سلمہ والی روایت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بتا بھی دیا, اور وہ پھر جبرائیل امین سے فرمایا کہ مجھے کربلا کی خاک کی وہ مٹی لا کے دو, مقتل حسین کی وہ مٹی لا کر کے دی, اور حضرت ام سلمہ کو پیش کی, اور پھر امام حسین علیہ السلام کی گردن کا بوسہ لیا اور پھر مٹی کو سونگا تو امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آ رہی تھی اس مٹی سے, اور پھر حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ یہ سنبھال کے رکھو کہ جس دن یہ خون بن جائے اس دن میرا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ جس دن کربلا کا یہ معرکہ بپا ہوا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس شیشی کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ خون بن چکی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پہلے خبر دے دی تھی یا بشارت دے دی تھی کہ شہید ہوں گے, چونکہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کے حضور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں شہادت کی موت ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ امام حسن اور امام حسین کی شہادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت رکھ دی. اللہ اکبر. یعنی ایک سری شہادت ہے اور ایک جہری شہادت ہے. امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا تھا. اللہ اکبر. جی. اور امام حسین علیہ السلام کو جیسے آج کی رات گزر رہی ہے عاشور کی اور کل 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے غزوات کے اندر شدید زخمی بھی ہوئے, لیکن اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی دشمن کے ہاتھ سے تمہیں موت نہیں
दूंगा صحیح کہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، وہ آرزو، وہ تمنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کمپلیٹ ہوئی اور مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، جیسے آپ مکہ سے چلے، یعنی مدینہ سے چلے، روکا بہت سارے جلیل القدر صحابہ اکرام نے بھی، پھر مکہ سے آپ چلے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے وہ جدائی کے لمحات کہ اس سے بھی منع کیا گیا، لیکن فرمایا نہیں مجھے جانا ہے۔ اور پھر جب مکہ سے بھی رخصت ہوئے تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرے جو یعنی کہ نانا حضور ہیں ان کے زبان اطہر سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے ایک نہ ایک دن۔ درست ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف کہ جو ان کا یزیدیوں کا ایک واویلا تھا کہ شاید یہ جنگ کرنے آئے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے آئے ہیں، اقتدار کے لیے جب کوئی قبضہ کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ساتھ فوجی دستہ لے کے جاتا ہے، صحیح ہے، اسلحہ لے کے جاتا ہے، اپنی خواتین کو نہیں لے کے جاتا، بچوں کو نہیں لے کے جاتا ہے۔ درست۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں، ایک طرف تو وہ جانتے ہیں کہ میں شہید ہوں گا، دوسری طرف ان کو اس چیز کا بتانے کے لیے کہ مجھے تمہارے اس دنیا کے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، درست ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے۔ تو متعدد مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے، یعنی امن قائم کرنے کے لیے اور خون ریزی سے بچنے کے لیے یزیدیوں کے ساتھ مذاکرات اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کرنے کے لیے۔ یہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا کہ جب بھی کبھی حق کو باطل کے درمیان بھی مارکا ہو، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے حق کے اوپر، درست، یعنی آپ کا پیغام حق ہے، آپ کی شہادت حق ہے، آپ کی تعلیمات حق ہے۔ یزید جو ہے وہ ظلم پر تھا، لوگ اس کو فاسق کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ کافر سے بھی اگلا درجہ اس کا ہے۔ درست ہے۔ اور لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب دیکھیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، صحیح، اور ادھر جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور اس بے دردی کے ساتھ آپ کی حرمت کو، آپ کے تقدس کو پامال کیا اور شہید کیا، اور اس کو لوگ رضی اللہ عنہ اللہ اور امیر المؤمنین، اللہ، یعنی اور وہ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یہ کتنی، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل پر ماتم کیا جائے وہ کم ہے کہ یا تو آپ کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اللہ، یعنی اس سے ہی ہٹ جائیں کہ ٹھیک ہے جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے کو یزید پلید کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت اس لیے قائم کی کہ کربلا کے مارکے کے بعد قیامت تک یہ حق و باطل کے درمیان مارکے ہوتے رہیں گے، صحیح، اور جو حق کا جو اس راستے کے اوپر جو چل رہے ہیں وہ اسی لیے جنگ کے حوالے سے کہا گیا کہ مسلمان کبھی جنگ میں پہل نہ کرے، درست، یعنی کبھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی غزوات میں، لیکن مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی ہے۔ وہ پہل کیوں نہیں کی ہے کہ کم از کم اتمام حجت قائم ہو جائے، اور کبھی بھی حق پر جو ہیں وہ پہلے اپنا حق بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے بھی اتمام حجت قائم کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں نواسہ رسول نہیں ہوں؟ اللہ، مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں خود چل کے آیا ہوں یا تمہارے خطوط مجھے لائے ہیں؟ فرمایا تم نے کتنے خطوط لکھے ہیں، ان خطوط کے اندر تم نے مجھے دعوت دی ہے، اور آج تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ اور فرمایا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا، میں اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، بے شک، اور میں کیسے کسی کے لیے زحمت بن سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ یا مجھے جانے دو۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے امن کو قائم کرنے کے لیے انہیں بہت سارے آپشن دیے، صحیح، لیکن چونکہ دوسری طرف کیا تھا، یعنی وہی دنیا کی لالچ اور حکمرانی کا گھمنڈ کہ اقتدار پر ہمارا اقتدار ہاتھ سے نہ چلا جائے، راستے سے یہ رکاوٹ ختم کرنا چاہتے تھے۔ ضد اور ہٹ درمی نے ان کی عقل پہ جو ہے وہ بہت سارا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ان کی عقل کہ وہ جو کہتے ہیں نا مت ماری گئی ان کی، صحیح، تو وہ تھا سلسلہ۔ تو اس میں پھر امام حسین علیہ السلام نے مذاکرات کی، ہمیں تاریخ کا حصہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے ساتھ مذاکرات کیے جن میں مختلف مواقع کے اوپر، اور بالخصوص آج کی جو یوم عاشور کی رات ہے، اس رات بھی امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے
اور آپ نے اپنے خطاب کے اندر اس بات کو دہرایا کہ تم میرا مقام اور مرتبہ جانو کہ میں کس کا نواسا ہوں. میں پھر یہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو امام حسین ہی ہے نا. باقی جتنے مرضی کوئی اگر صحابی بھی اگر مد مقابل آ جائے تو وہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے نا. اہل بیت میں جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کا مقام تو کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے. میں ایک پروفیسر صاحب ایک بات کیا کرتا ہوں جی کہ آج چونکہ ہم جب روحانیت کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، جی مختلف سلاسل ہیں، طریقہ نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے. جی اچھا، جو بزرگان دین ہیں پھر ان کے جو آگے اولاد ہے وہ ان کی سجادہ نشینی اختیار کرتی ہے. صحیح. تو میں مختلف مواقع کے اوپر یہ بات کہتا ہوں کہ اور آپ بھی اس بات کو سمجھیے گا اور سنیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ مقام چونکہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے اور اس کا بیٹا بھی اہل ہے یعنی تصوف میں، طریقت میں، تو وہ ان کے بعد اس درگاہ کا یا اس آستانے کا یا ان کا سجادہ نشین بنتا ہے. بالکل ایسا. امام حسین علیہ السلام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین ہیں. بالکل ایسا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک. خلفاء ہو سکتے ہیں جی لیکن سجادہ نشین امام حسین علیہ السلام. واہ، گھر والے ہیں نا، گھر والے، گھر کے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے باقی صحابہ کو بھی فیض ملا ہے اور ان کا بھی ایک مقام ہر ایک کو ممتاز کیا، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک گھر والے ہیں اور ایک باہر والے ہیں. یہ بات ان کی مجھے پسند آتی ہے. جی بالکل ایسے. میں 9 محرم الحرام کے حوالے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے کیا اسباق چھوڑے؟ جی بالکل. یہ اتنا اہم سوال ہے کہ جس میں ہماری سوچ جو ہے تفکر کی جانب، تدبر کی جانب جو ہے وہ آمادہ ہوتی ہے. ہم یہ سوچیں، ذرا تصور کریں میدان کربلا کے پورے واقعے کو مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا پیغامات ہیں اور کیا کیا عبرتیں ہمارے لیے موجود ہیں. جیسے کہ ابھی بہت سے موضوعات ابھی آپ نے چھیڑے اور ان پہ ہم نے بات کی، مولانا صاحب نے بھی بات کی. اس میں سب سے پہلے جو پیغام ہمیں امام حسین دے رہے ہیں وہ بندگی اور عبادت کا دے رہے ہیں کہ وہ جو ایک رات کی مہلت مانگی، گویا امام حسین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ چاہے سامنے موت موجود ہو لیکن جو پہلی ترجیح دینی ہے وہ عبادت الہی کو دینی ہے، وہ نماز کو دینی ہے. تو بس یہ پیغام ہم نے زندگیوں میں شامل کرنا ہے کہ فقط محرم کو رسمی طور پہ نہیں منانا بلکہ محرم میں جو پیغامات پوشیدہ ہیں. کیونکہ دیکھیں واقعہ کربلا فقط ایک واقعے کا نام نہیں ہے بلکہ جو واقعہ کربلا ہے ضمیر کی بیداری کا، عشق الہی کی معراج کا اور حق و باطل کے ابدی معرکے کا وہ نقطہ کمال ہے کہ جس کی روشنی سے پوری انسانیت آج بھی منور ہو رہی ہے. تو ہم نے ان تمام نکات کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے. اس میں سب سے پہلا نقطہ یہی تھا کہ عبادت الہی کو اپنی اول ترجیح پہ رکھنا چاہیے. اور دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتا ہے کہ وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ ظالم کے خلاف قیام کرنا، حق کا ساتھ دینا. یعنی امام حسین نے ہمیں یہ کربلا میں پیغام دیا کہ چاہے سامنے جیسا بھی ظالم و جابر حاکم موجود ہو، چاہے اس کے پاس وسائل کی کثرت ہو، چاہے اس کے پاس لشکر کی کثرت ہو، لیکن ایسے میں کبھی بھی ظالم و ظلم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا. ہمیشہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے. جیسے کہ امام علی نے بھی فرمایا تھا کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھی اور مددگار رہنا. بالکل اپنے بابا کی بات پہ عمل کرتے ہوئے امام حسین ابن علی نے بھی کربلا میں اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اتنا اہم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کریں کہ فقط یہ پیغام ایک وقت کے لیے نہیں ہے. امام حسین سے جب بیعت طلب کی تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے یہ فرمایا تھا، یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ مجھ جیسا یعنی قیامت تک جو بھی حسین جیسا ہے، جو حسینی اقدار پر، الہی اقدار پر عمل کرنے والا ہے، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی کسی بھی دور کا کوئی بھی یزیدی کردار ہو، وقت کا طاغوت ہو، کوئی بھی غیر
تک کے لیے راستہ بتا دیا. بالکل غیر مقتدر ترین الہی نظام ہو اس کے خلاف قیام کرنا ایک حسینی کردار کا فریضہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں بھی جنہوں نے حسینی کردار کو اپنایا، حسینی اقدار کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا، ان کی پیروی کی، انہوں نے کثیر نہیں بلکہ بالکل واقع کربلا کی طرح کم تعداد ہونے کے باوجود، مختصر وسائل ہونے کے باوجود، طرح طرح کی پابندیوں کے باوجود حسینی کردار ادا کرتے ہوئے اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ایران کی ہے. میں اسی جانب آ رہی ہوں کہ وقت میں نام نہیں لے رہی تھی، میں صرف اشارہ کر رہی تھی. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسینی پیروکار ہیں، حسینی اقدار پر چلنے والے ہیں، انہوں نے وقت کے طاغوت کو للکار دیا اور امام حسین کے اقدار پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے جتنا مرضی دباؤ ڈالا گیا، لیکن امام حسین کی مانند انہوں نے وقت کے طاغوت اور سامراجی قوتوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا اور امام ہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن سر نہ جھکایا. تو بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح سے حق کی راہ میں جان دی جاتی ہے تو ہم اس کی تاثیر آج کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس خون شہید نے کیا رنگ لے کر آیا کہ تمام عالم میں جتنے بھی تفرقے تھے، جتنے بھی اختلافات تھے، سب بھول گئے لوگ. اور کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، چاہے اہل سنت ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں یا دیگر جتنے بھی، یہاں تک کہ عیسائی اور ہندو بھی جو ہیں، وہ اس ایک فرد واحد کی وجہ سے کہ وہ شخص تھا کہ جو حق بیان کرتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو کہ مظلوموں کا حامی و مددگار تھا. تو اب آج سب کو وحدت کے ساتھ سب کو اکٹھا کر دیا، متحد کر دیا. صرف کیا ہے، کس چیز کا ثمر ہے؟ حسین ابن علی کے اقدار پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے. تو اور اس کے علاوہ جو کربلا میں کہتی ہوں کہ ایک اور پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے، امام حسین ابن علی نے جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہدایت نفوس بھی درکار تھی. یعنی کہ ایک مقصد جو تھا کہ نفوس کی ہدایت کا، اور اس میں ہمیں کیا تاریخ میں نظر آیا؟ جناب حر ابن علی، حر رہائی، کہ جو لشکر یزید میں تھے اور اس کے سپہ سالار تھے، بہت بہادر تھے، لیکن وہ ایک رات کی مہلت تھی کہ جو تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنی، ان کا ضمیر جاگ گیا کہ یہ نواز رسول ہیں، یہ جناب زہرا کی اولاد ہیں، اور میں ان کے خلاف قیام کروں. میں نے کتنی بڑی جسارت کر دی کہ میں ان کے اونٹ کی، ان کے گھوڑے کی جو ہے اس کو روکا، رسی کو پکڑا، ان کے اوپر پانی بند کیا. اور وہ ایک رات کی مہلت جو تھی وہ حر کی خاص ہی کرم کی بات سمجھ آتی ہے. بالکل ان کی ہدایت کا باعث بن گئی، اور حر جو ہیں وہ جہنم سے جنت کا راستہ طے کر چکے ہیں. اچھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو بات میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں ذکر کی جانی چاہیے کہ کربلا میں ہمیں ایک اور بہت اہم کردار نظر آتا ہے خواتین کے لیے. بطور خاتون میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پیغام جو ہوں وہ خواتین کو دوں، کیونکہ خواتین جو ہے کہ جذباتی بھی ہوتی ہیں اور بہت جلدی کوئی غم یا کسی پریشانی کا سامنا ہو تو بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہیں، حوصلہ ہار جاتی ہیں. تو یہاں پہ ہم خواتین کے لیے پیغام ہے کہ آپ دیکھیں شب عاشورہ دیکھ لیں یا روز عاشورہ دیکھ لیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار، ہمشیرہ امام حسین کا کردار کتنا اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم جب خواتین کو دیکھتے ہیں نا، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، بڑی پریشان حال ہوتی ہیں، مسائل ڈسکس کری ہوتی ہیں، فیملی کے ایشوز یا پروفیشنل لائف کے ایشوز، فلاں اس نے یہ کہہ دیا، یہ مسئلہ ہو گیا. تو وہ ذرا دیکھیں، تصور کریں کہ وہ زینب کبریٰ کی ماننے والی ہیں، ہاں بی بی زہرا کی ماننے والی ہیں. تو اس اہل بیت کا کردار کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمارے اوپر ان کی جو تربیت ہے نا وہ خاص نظروں میں ہوئی ہے بے شک، لیکن دیکھیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ چیز سامنے آتی ہے نا. بالکل، لیکن وہ ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. انہوں نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ جو ہر خاتون کر سکتی ہے، ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کے. ہم دیکھتے ہیں آج چھوٹی موٹی پریشانیوں سے ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے، حوصلہ جو ہے وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں خواتین. تو ذرا دیکھیں زینب کبریٰ کہ بیٹے فقط دو بیٹے نہیں قربان کیے، میں کہتی ہوں انہوں نے اپنی پوری نسل قربان کر دی، بھائی قربان کر دیے، بھتیجے قربان کر دیے، بنی ہاشم کے 18 جوان قربان کر دیے، اولاد جعفر و عقیل قربان ہو گئے ہیں، صحابہ امام حسین قربان ہو گئے، لاشیں بکھرے پڑے ہیں، لاشیں ان کی نظروں کے سامنے پامال ہو گئے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے. اور ایسے میں ایک خاتون گریہ و زاری نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے یہ ایک خاتون جس نے مردانہ وار جو ہے مصائب کا سامنا کیا اور ہر مصائب کو رون ڈالا، ایسا کردار ادا کیا. کیا ہمیں نظر آتا ہے
کہ بی بی اگر جیسا میں کہوں کہ مثال دوں کہ جب سے کووڈ ہوا اور ڈفرینٹ وائرسز آئے تو انٹرنیشنل لیول پہ 2 کورسز بہت زیادہ پروموٹ کیے گئے اور اس پہ بڑا کام کیا گیا. ایک تھا کرائسس مینجمنٹ کا, اور کرائسس مینجمنٹ بھی ود ریسورسز اینڈ ود آؤٹ ریسورسز. اور دوسرا جو کورس انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ریشیو کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں تو میرا اس پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے, تو اس میں ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کورسز بہت ہوئے. تو جب لوگوں نے ڈفرینٹ اسکالرس کی, ڈفرینٹ فلاسفرس کی وہاں کوٹیشنس لکھی, تو وہاں میں نے بی بی زینب کا کوٹ کیا. میں نے کہا ہمیں کسی بھی ویسٹرن فلاسفر کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں اگر ہم نے سیکھنی ہے تو ہمارے لیے کردار زینب ہی کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کربلا میں ود آؤٹ ریسورسز کرائسس ہے نا, ایسے کرائسس کہیں نظر آتے ہیں, خیمے جل گئے ہیں, لاشیں پامال ہیں, سب کچھ اجڑ چکا ہے, چادریں چھن گئی ہیں, اب بچہ ہی گیا ہے. ٹھیک ہے, ود آؤٹ ریسورسز سے کوئی سہولت نہیں, اتنے دنوں کی بھوک پیاس ہے. ایسے عالم میں بی بی سر پکڑ کے نہیں بیٹھ رہی, رو کے گریہ نہیں کر رہی, بلکہ جب بچے خیموں میں آگ لگنے کے بعد میدان میں بکھر گئے تو انہیں اکٹھا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ان کے آنسو پہنچ رہی ہیں. پھر وہ بیوہ خواتین جن کے سہاگ اجڑ گئے ان کو سینے سے لگا رہی ہیں, ان کی دل جوئی کر رہی ہیں. پھر امام سجاد جو بیمار ہیں خیمے میں, ان کو کندھے پہ اٹھا کے باہر لے کر آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد سب کو سوار کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ وداؤٹ ریسورسز کیسے کرائسس کی مینجمنٹ اگر کسی نے سیکھنی ہے اور ایک خاتون نے سیکھنی ہے تو بی بی زینب میں کے کردار میں سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ڈیسیژن میکنگ ہے, بیوی نے کس طرح سے اتنے سخت حالات میں فیصلہ کرنا سکھایا. ہم کہتے ہیں نا آج کی خواتین تھوڑی سی پریشان ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا, بس پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے میں سب حالات ٹھیک کر سکتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو بی بی وہیں پہ بیٹھ نہیں گئی کہ وہیں پہ جل جائیں یا وہیں پہ سر پیٹ لیں یا رونا دھونا شروع کر دیں. وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, پھر سب کو اکٹھا کریے دوسرے سے تیسرے خیمے میں, اور یہاں تک کہ وقت کے امام, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے جو وقت کا امام ہو, جو حجت خدا ہو, اس سے شرعی مسئلہ پوچھا جاتا ہے, اس سے مسئلہ دیا. تو اس وقت میں بھی بی بی ہمیں درس دے رہی ہیں وہاں پہ, حالانکہ خود عالمہ ہیں, فقیہہ ہیں, لیکن اس کے باوجود علم رکھتے ہوئے بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قیامت تک پیغام دے رہی ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہو تو مسئلہ شرعی دریافت کیا جاتا ہے. پوچھ رہی ہیں امام سجاد سے کہ آپ بتائیں کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا پھر خیموں سے باہر نکل آئیں. تو جیسے امام نے کہا کہ آپ خیموں سے باہر جائیں اور اپنی جان بچائیں اور سب کو اکٹھا کریں, تو بی بی نے اس حکم کی پیروی کی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں خاتون اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے اور الہی اقدار پہ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو واقعی کربلا میں وہ زینبی کردار اپنائے, زینبی کردار اپنا کے وہ اپنی نسلوں کو بچا سکتی ہے اور کامیابی تک پہنچا سکتی ہے انشاءاللہ. جی مہمانان گرامی, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. 9 محرم کے اسباق پر میں نے ایک سوال رکھا تھا جس کا جواب آپ نے ہمارے مہمانوں سے سنا ہے. حضرت اقبال نے سانحہ کربلا اور قیامت تک بپا ہونے والی ہر کربلا کا ایک نقشہ کھینچا ہے, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. کیا فرما گئے ہیں حضرت اقبال؟ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یعنی حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ حرم کے جو اصل پاسبان ہیں ان کی داستان بڑی ہی سادہ ہے اور نرالی بھی ہے. کیسے نرالی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا خون دے کر اس داستان کو رنگین اور نرالا بناتے ہیں. اس داستان کی ابتدا بقول اقبال حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل ہون حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی پر ہوئی. پھر فرمایا کہ یہ مقام شبیری کی حقیقت ہے اور یہ کسی بھی دور میں فرماتے ہیں بدلی نہیں ہے. حرم کے اصل پاسبان ہر دور میں نقش پائے حسین پر چلتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنا لہو دیتے ہیں, جبکہ ہر دور کے کوفی اور شامی اپنی وفاداریاں اسی طرح تبدیل کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے سید الشہداء سے تبدیل کر لی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ کربلا کا خلاصہ بھی ہے, بلکہ آنے والی ہر کربلا کا خلاصہ یہی ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے.